बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। थोड़ी देर पहले एक ख़बर जो थी वो बहुत सारे चैनल्स पे चली और उसने बहुत तवज्जो भी हासिल की, और वो ख़बर ये है कि एक जो फ़्लाइट है, स्पेशल फ़्लाइट 730 की, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो तैयारा है उसको कतर भेजा गया है, और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से अमीर कतर को खुसूसी तोहफ़ा घोड़े का वो दिया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारे पास भी है और ये बहुत सारे तकरीबन न्यूज़ चैनल्स के पास है। इसमें ये लिखा गया है कि ये जो घोड़ा था जो कि वज़ीर आज़म की तरफ से जाना है, ये 28 जनवरी को जाना था, लेकिन अब उसको यानी आज भेजा गया, 1 फरवरी को भेजा जाएगा। और ये भी इसमें कहा है कि ये स्पेशल फ़्लाइट है जो कि लेके जाएगी, और इस फ़्लाइट का जो एयरक्राफ्ट है वो भी एक दिन के बाद वापस आएगा। उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका टाइम ऑफ जो फ्लाई है और बाकी चीज़ें वो सारी की सारी यहाँ पर इसमें लिखी गई हैं। सो ये जो खबर अब आई है, तो अचानक जो हमने अपनी लाइब्रेरी देखी खंगाली, तो उसमें एक बड़ा दिलचस्प एसओटी थी, और वो एसओटी हम आपको सुनवाएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे उस वक्त की है, लेकिन एक बहुत अजीब सी फीलिंग है कि हम कभी तिलौर के शिकार के ऊपर और तिलौर के परिंदे के ऊपर और कभी घोड़े जैसे जानवर के ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ भी बनाते हैं और अपने जो ताल्लुकात हैं वो भी उस्तवार करते हैं। टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर ये सब कुछ होता है। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल दिल नहीं चाहता इस तरह की नेगेटिव खबरें देने का, लेकिन क्या करें कि मजबूर है कि अगर इस तरह से होगा पाकिस्तान के अवाम शहरी जो है वो ये सवाल पूछेंगे कि ये हमारा पैसा है, किसी और का पैसा नहीं है जो कि आप ज़ाया कर रहे हैं। और फिर ये जो इल्ज़ाम है या जो भी तैयारे, अब ये तो गवर्नमेंट से हम इंतज़ार करेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है, लेकिन अगर ये गया है ये घोड़ा उसके तौर पे, तोहफे के तौर पे, तो ये आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। और फिर कतर के साथ ही क्यों, आपको पता है कतरी शहजादे वाला जिक्र ऑलरेडी चल रहा है, और उनके जो बयानात हैं और उनकी जो गवाहियाँ हैं, उनके जो सबूत हैं वो भी फराहम किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अचंभे वाली बात है। तो हम आपको सुनवाते हैं, थोड़ा सा माजी में ले जाएंगे कि एक घोड़ा है, वो है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, और मौजूदा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया है। और वहां आसिफ जरदारी के घोड़े जो है, एक 40 लाख रुपए का घोड़ा आज वहां पे सबल में घूम रहा है। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसने सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं आप कौम की कदमों में निछावर करूंगा। ये पुरानी बातें हैं और याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। दूसरी खबर जो आई है वो है जी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जो इंकशाफ करेगा वो शख्स, उसके तहफ़्फ़ुज़ का बिल कौमी असम्बली के अंदर आया। उसमें बहुत सी अच्छी बातें, यानी जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उसका जो इंकशाफ करेगा उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इंकशाफ करने वाले को अभी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से केस चल रहा है, किसके इंकशाफात, किस तरह का तहफ़्फ़ुज़, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। और इसमें एक जुमला जो है कि अगर कोई मुबय्यन गैर कानूनी यानी गलत बयानी करता है इस इंकशाफ की सूरत में, किसी को यानी बदनाम करता है, उसके हवाले से उसको भी सज़ा 1 साल की कैद जो है वो रखी गई है। तो इस तनाजुर में जो कि कोर्ट में अब चल रहा है मामला, और कौमी असम्बली के अंदर ये जो बिल है ये काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। आपको याद है कि जनाब इसहाक डार साहब का जो इंकशाफ था उन्होंने किया था, और वो उसके सबूत भी मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि कहाँ की का पैसा कहाँ किसके नाम गए थे, और वो मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने वो एफिडेविट दिया था। उसके तनाजुर में भी इसको देखा जा सकता है। और अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसकी सज़ा 1 साल है। तो अब जो इल्ज़ाम गलत साबित होगा वो तैयार रहे वो शख्स इल्ज़ाम लगाने वाला कि वो 1 साल की कैद भुगत सकता है। हम आज हमारा मौजू जो है वो कराची है, और कराची इसलिए है कि 5 महीने हो गए हैं मुत्तहिदा पाकिस्तान को अपने वजूद में आए हुए, या जन्म लिया इस जमात ने 23 अगस्त को। वैसे तो ये पुरानी जमात है, लेकिन उसकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस, और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो जलसा किया उसके बाद बहुत से अबरू उठे हैं। अगर हम ये कहें कि ये जलसा
कामयाब नहीं था, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जलसा नाकाम था। फारूक सत्तार साहब जो कि लीड कर रहे हैं मुत्तहिदा पाकिस्तान को, वो बहुत सारे बहरानों से भी गुजर रहे हैं। उनकी अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे, मेयर के बारे में बात करेंगे, किस हद तक मुत्तहिदा पाकिस्तान अवाम के दिलों में घर करने में कामयाब हुई है, इस पे भी बात करेंगे। और हमारे साथ बहुत सारे और मौजूआत हैं, खास करके जो सेंसस है, मर्दम शुमारी, उसमें कराची हसास नहीं है, सिर्फ बहुत हसास है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, कराची स्टूडियो से उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को मेरी आवाज़ जा रही है? जी हम दोबारा राब्ता करते हैं, मेरा ख्याल है उनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जी अब बहाल हुआ है। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम आसमा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये एक तो मैं थोड़ा सा आपका कमेंट लेना चाहूंगी, ये घोड़े वाली दास्तान जो आपको हमने बताई है, थोड़ी देर पहले सुनाई है, ये इससे आपको क्या लग रहा है, ये क्या है मामला? कौन सी घोड़े वाली? मैं इस पे जरा सा मैंने फॉलो नहीं किया। क्या? जी जी डॉक्टर साहब, ये घोड़े वाली मैंने अभी बात बताई कि ये जो घोड़ा गया है कतर रवाना हो रहा है 1 फरवरी को, यानी कल, आज रात को 12 बजे 2 को वापस आएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कतर को घोड़ा वजीर आजम ने भेजा है, अमीर कतर को तोहफा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि अब ये दो ममालिक के बीच में ताल्लुकात का भी मामला है ना, और वहाँ की एक रॉयल फैमिली है, ज़ाहिर है कि वहाँ रॉयल फैमिली की एक अहमियत है, वहाँ उनके नीचे एक हुकूमत भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं। ये देरीना ताल्लुकात दो ख़ानदान के बीच में हैं या दो ममालिक के बीच में हैं, ये हम देखते हैं, ये हमेशा ये इसी तरह की ये तोहफे तहाइफ के तबादलों की एक हम कहानियां सुनते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये क्या मतलब, ये कतरी खत आते हैं, कभी कतरी शहजादे आते हैं, कभी शिकार होते हैं, कभी तिलौर का शिकार, कभी घोड़े के गिफ्ट। देखिए ना, परसेप्शन तो यही बनेगी, ठीक है, ये नेशन स्टेट्स का मामला होता है, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात का, लेकिन जब जाती तौर पे आए और खास करके मौजूदा सूरत हाल में, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये हमारे मुल्क का तो अलमिया यही है ना कि यहाँ अफराद शुमार होते हैं, यहाँ नज़रिया कुछ सियासी या जो इज्तिमाई मुल्क का मफाद या कौमी मफाद है वो तो बहुत पसे पुश्त होता है। तो ये चीज़ें ताल्लुकात अफराद के ख़ानदानों के वो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन उससे मुल्क और अवाम को फायदा नहीं पहुंचता है। डॉक्टर साहब अब आपके ताल्लुकात पे आ जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो आपके जो ताल्लुकात हैं वो अब लंदन के साथ या जो वहाँ पे ख़याबाने कौन सा शहर, वहाँ उनके साथ ताल्लुकात की क्या नोयत है इस वक्त? अब पहली बात तो मैंने ये कहा कि जो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक जो सियासी जमातें काम करेंगी, कर रही हैं, हम हर एक के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। और जाहिर है कि जब हमने कहा कि हर एक के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जो पाकिस्तान के आईन और कानून की पासदारी करे, और एक सियासी जमात जिस तरह काम करती है उस तरह ऑपरेट करे, तो हमने देखा, हम पीपल्स पार्टी हो, हमने कहा PMLN हो, ANP है, जमात इस्लामी है, फिर उसके बाद PMLQ है, हम हर एक के साथ पाक सरजमीन है, MKM लंदन है, मैं थोड़ा सा हेड कर दूं, पाक सरजमीन और MKM लंदन। देखिए, जब मैं कहता हूं हर एक के साथ, तो जो रजिस्टर्ड आईन और कानून के मुताबिक सियासी जमातें हैं जो यहाँ सियासी तौर पर ऑपरेट कर रही हैं, करेंगी, कराची के अवाम, सिंध के शहरों का एक तारीखी पस मंज़र है उनके मसाइल का, उनके एहसास महरूमी का, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का, उनके एहसास बेगानगी का,
پھر مردم شماری آ رہی ہے, کوٹا سسٹم ختم ہو گیا, اس کی باقیات باقی ہے, پھر 140 کے اختیارات ہیں جو مقامی حکومتوں کو دینے ہیں. اگر یہ وہ معاملات ہے, اس پر کوئی بھی یہاں کام کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ یہ تو آپ نے بہت بڑی خبر, یہ تو بڑی خبر دے دی آپ نے فاروق ستار صاحب, کیونکہ آپ اس سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت کے لیے, جو کہ آئینی طور پر رجسٹرڈ پارٹی ہے اور کراچی کے لیے سوچتی بھی ہے, اس طرح کے کبھی الفاظ نہیں کہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ رہے گی. تو ورکنگ ریلیشن شپ کا یہ تو مثبت خبر بھی ہے, لیکن کیا اس ورکنگ ریلیشن شپ کو کوئی اور نام بھی دیا جا سکتا ہے آگے چل کے, کیونکہ آپ کے جس طرح سے رابطے ہیں اور جس طرح سے آپ کی روٹس ہیں, خود متحدہ پاکستان کی روٹس ہے اس وقت عوام کے اندر, وہ آپ کو انکریج کر سکتے ہیں کہ آگے جا کے آپ ہاتھ ملائیں. آسمہ بی بی دیکھیں, ہماری سیاست بڑی صاف ستھری ہے, پڑھے لکھوں کی اور متوسط طبقے کی سیاست ہم کرتے ہیں, اور ہم نے تو پی ایس پی کے بارے میں بھی ان کی طرف سے بڑے طنزیہ جملے بھی آتے رہے, اور کبھی میرے لیے اچھے کلمات بھی کہے گئے, کبھی بہت زیادہ میری کرٹیسزم بھی کی گئی, اور اس میں شاید تہذیب اور شائستگی کے دامن کو بھی ہاتھ میں نہیں رکھا گیا. اس کے باوجود میری طرف سے, ہماری طرف سے ہم نے کوئی ایسی جوابی بات نہیں کی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کراچی اور پاکستان پولرائزیشن کو افورڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اگر دیکھیں, اور پھر یہ کراچی ہو یا سندھ کے شہری علاقے ہوں اور ایم کیو ایم, یہ میری میراث نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے ٹی وی انٹرویوز میں کہا ہے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. وہ ایک مین اسٹریم, مین ایم کیو ایم جو 23 اگست کے بعد بھی جس کو ہم نے قائم رکھا, جو ایک یونٹی کی علامت ہے مہاجروں کی, مظلوموں کی, سندھ کے شہری علاقوں میں جہاں ہم بنیادی طور پر ہمارے گڑھ, ہمارے سٹرانگ ہولڈز رہے ہیں. یہ ہمیں کوئی اپنے بچوں کے لیے تھوڑی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی آئندہ نسل میں منتقل کرنا ہے, اور میری بیٹیاں بھی الیکشن لڑیں گی. ڈاکٹر صاحب, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ بڑھا رہے ہیں نا, مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ ملیے اور کراچی کا مستقبل سنواریے, بھلے وہ فاروق ستار صاحب ہوں, بھلے وہ ایم کیو ایم لنڈن ہو. دیکھیں, یہ جو آپ یہ جو خاص اس کو ایک نام دے رہی ہیں یا اس کو ڈیفائن کر رہی ہیں, اس طرح نہیں ہے. اچھا, پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق تو لنڈن نہیں ہے اس میں, اس میں لنڈن نہیں ہے, قانون پسند, اس میں لنڈن نہیں ہے. دیکھیں, یہ ہمارے سامنے جب یہ کوئی نوعیت آئے گی کہ ہمیں ورکنگ ریلیشن شپ کس سے بنانی ہے. دیکھیں, کراچی میں اب تک کون الیکشن لڑتا رہا؟ ایم کیو ایم لڑتی رہی ہے. ہم آپ کے سامنے موجود ہیں, ہم رجسٹرڈ ہیں, پتنگ ہمارا نشان ہے, ہمارا ایک منشور ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں ہم ترمیم یا ترامیم کرتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے شاید اتنی تفصیل میں جانے کی بالکل نہیں ضرورت ڈاکٹر صاحب, بالکل نہیں. آپ ایک بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بہت, آپ کا جو تجربہ اور آپ کا جو علم ہے ہم سب اس کی قدر کرتے ہیں, اور آپ نے جو بات کی ہے ابھی یہ بہت 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 مثبت بات ہے. یہ کیونکہ جو سندھ کا یا کراچی کا جو اردو بولنے والا ہے اس کا مینڈیٹ تقسیم ہوا ہے. آپ نے یہ بات محسوس کر لی ہے, کیا واقعی محسوس کر لی ہے کہ آپ کا جو ووٹر ہے اس کے اوپر باقی لوگوں کی نظر ہے, لہٰذا آئیے مل کے اپنے ووٹ بینک کو بچائیے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, مجھ سے زیادہ, ہم سب سے زیادہ, ہم تو مہاجر نام کی سیاست کر رہے ہیں اور مظلوموں کو ان کے حقوق دلانے کی بات کر رہے ہیں نا, اور وہ تقسیم ضرور ہو سکتے ہیں, میں نے یہ بھی کہا تھا, لیکن ہمارا ووٹ بینک, ایم کیو ایم کا ووٹ بینک, مہاجروں کا ووٹ بینک, وہ خود تقسیم نہیں ہونے دیں گے. آپ بالکل اس کو لکھ لیں, اور 2018 کے انتخابات کا آپ انتظار کریں, اور وہ ووٹ ایک ہی جگہ ہوگا, ایک ہی وہ متحد ہوگا, وہ تقسیم نہیں ہوگا. کراچی والے تقسیم نہیں ہوں گے, حیدرآباد والے تقسیم نہیں ہوں گے, سکھر, میرپور خاص, نواب شاہ والے تقسیم نہیں ہوں گے. میں یہ بات آپ کو اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کی سائیکی میں جانتا ہوں, ہم جانتے ہیں, ہمارا ان کی نفس پر ہاتھ ہے. 35 سال سے وہ اور ہم مل کر کام کر رہے ہیں. ہم کیسے اتنی آسانی سے اپنی محنت کو ضائع ہونے دیں؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. اور یہ آپ کا پولیٹیکل رائٹ ہے. ہمارے کسی رہنما کی ہے, ہمارے کسی آدمی کی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ایم کیو ایم کو ثابت اور سالم رکھنا ہے, اور اس شہر
کو تقسیم سے محفوظ رکھنے کے لیے، اس شہر کی بہتری اور بھلائی کے لیے ورکنگ ریلیشن شپ ہر قانون پسند، آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والی جو بھی جماعت یہاں کام کرے گی، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے گی، جو تقسیم کے فارمولے کو ہوا دیں گے، کراچی کے عوام اسے مسترد کریں گے۔ میرے خیال میں یہ بات میں بہت کئی بار بہت بہت بہتر، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ یہ پہلی بار ڈاکٹر صاحب آپ اس کو بہت مثبت انداز میں یوں کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی ساتھ ہوں گے، بھلے وہ مصطفیٰ کمال ہوں، بھلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا اردو بولنے والی کوئی اور جماعت ہو، لیکن جو آئین اور قانون کے پیرائے میں ہے اس کے ساتھ آپ ہوں گے۔ میرے خیال ہے اس سے بہتر بات آپ نے اس سے پہلے نہیں کی اس طرح سے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ کل ہم خود عوام کے پاس گئے تھے، اور کل جو ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا آپ کے عزیز آباد کی سراؤنڈنگز میں، وہ ہم کل چلائیں گے۔ عوام کی نبض کی بات تو یہی ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو آپ کا ووٹ بینک ہے وہ ڈیوائیڈڈ نظر آ رہا ہے، لائک اٹ اور ناٹ۔ لوگ مصطفیٰ کمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ اس بارے میں فیصلہ کن نظر آ رہے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے جو کہ پاکستان میں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ اچھی خبروں کی اور توقع رکھ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیں، اگر انہیں نظر آئے گا کہ پی ایس پی یا مصطفیٰ کمال بھی ایم کیو ایم کو چھوڑ کر گئے ہیں اور وہ جو کوشش کر رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں اس سے بھی ووٹ بینک تقسیم ہو رہا ہے، میں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ جو تقسیم کرتا ہوا نظر آئے گا، جس کا کوئی بھی عمل تقسیم کے زمرے میں آئے گا، وہ اس کو مسترد کریں گے۔ ہمارے ورکنگ ریلیشن شپ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اس شہر کو بنانے کے لیے یہ 8 سال میں اس نے بڑا سفر کیا ہے، اور اسی کے سائے میں حیدرآباد نے سفر کیا، سکھر نے کیا، میرپور خاص نے کیا، نواب شاہ نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس شہر کے لیے ہمیں اپنا ہمارے اوپر ایک قرض ہے، ہمیں وہ اتارنا ہے۔ بالکل اور لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اور اس کے لیے بہت اہم، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں، لیکن یہ جو بات ہے اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے کیونکہ کراچی کے مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، اور فاروق ستار صاحب جس نبض کی بات کر رہے ہیں، جس پہ وہ پہنچ گئے ہیں، میرا خیال ہے وہ ریئلائزیشن ہے، اور کچھ اور بھی بہت اہم سوال ہیں جو کہ اسی سے متعلق کہ متحدہ کے جو رابطے اپنی جماعت کے اندر ہیں، پھر کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید علی رضا عابدی صاحب واپس آئے ہیں تو وہ کس پہ رائے میں، یہ ساری باتیں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا، اور یہ خبر بہرحال بہت بڑی خبر ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ جو قانون اور آئین کے تحت پولیٹیکل جماعتیں ہیں کراچی کی، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، انکلوڈنگ پی ایس پی، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کا جو ہے جو آئین اور قانون کے تحت پاکستان میں نہیں ہے، کراچی میں نہیں ہے، وہ تو لنڈن ہی بنتی ہے، تو ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے خلاصہ پیش کیا ہے، مگر ایک سوال جو کہ ابھی بہت آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی رضا عابدی صاحب نے دوبارہ ابھی آپ کو جوائن کیا ہے، تو یہ ایک پرسیپشن سمجھی جا رہی ہے کہ شاید علی رضا عابدی صاحب جو کہ لنڈن والوں کے ساتھ گئے تھے واپس آپ کے کیمپ میں آئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں رابطے بھی بحال ہوئے ہیں لنڈن کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر صاحب کو میری آواز جا رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ تھوڑا منقطع ہوا ہے، میں دوبارہ ان کے سامنے یہی سوال رکھوں گی کہ یہ جو معاملہ ہے پی ایس پی کا اور ان کا اور مصطفیٰ کمال صاحب کے گروپ کا، جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ورکنگ ریلیشن شپ رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے، تو میں یہی بات کری تھی ورکنگ ریلیشن شپ کی، تو ابھی علی رضا عابدی واپس آپ کے کیمپ میں آئے ہیں، تو اس کو کیا مطلب لیا جائے؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کے ان کے جانے اور پھر آنے سے کوئی رابطہ بھی بحال ہوا ہے لنڈن کے ساتھ، یہ پرسیپشنز ہیں۔ یہ نہیں، دیکھیں، یہ تو بالکل اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، میرے خیال میں یہ بات تو کئی بار واضح کی گئی ہے، اس کے باوجود بھی شاید کچھ لوگوں کی سیاست کا انحصار اسی بات پہ ہے کہ وہ یہ ڈھول پیٹتے رہیں، اس بات کو بار بار ہیمر کرتے رہیں کہ ہمارے لندن سے رابطے ہیں۔ میرے خیال میں جب ہم نے کہا کہ ہم مکمل طور پر پاکستان سے ایم کیو ایم کو چلا رہے ہیں، پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں، پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، اور
لندن سے ایم کیو ایم نہیں چلائی جا سکتی, ایم کیو ایم سے لندن نہیں چلے گی, ہمارے ہاتھ میں معاملات ہیں. تو میرے خیال میں اب اس میں کسی کو ہمیں بار بار یہ سوال کر کے ہم بار بار اس کا جواب دیں. علی رضا عابدی کو اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوا اور انہوں نے اس سلسلے میں بالکل مجھ سے معذرت کی, ہم سے معذرت کی. اور ایک جو پارٹی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے, آئندہ وہ اس کا ازالہ کریں گے. تو میرے خیال میں کوئی ہماری ویسے بھی دشمنی نہیں تھی. دیکھیں جب ان سے استعفیٰ مانگا گیا تو اس وقت بھی ہم نے خدا نخواستہ کوئی ایسے بیانات نہ انہوں نے ہمارے خلاف دیے نہ ہم نے ان کے خلاف دیے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سیاست کو ہم جو ہماری تہذیب ہے, جو ہمارے اقدار ہیں, اس کو بالائے طاق رکھ کے ہم اپنی انا, اپنی ضد کو آگے لے آئیں اور ہم اپنی ذاتی دشمنیاں کوئی پیدا کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم ہمارے ہاں تو جو اس کی گنجائش نہیں. بالکل. اسی تناظر میں ڈاکٹر صاحب رشید گڈیل صاحب اور حیدر عباس رضوی تو پاکستان میں ہے نہیں, ان کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ رشید گڈیل تو یہیں پہ ہیں, ایکٹیو ہیں, پارلیمنٹ میں آتے ہیں, ان کو آپ لوگوں نے بالکل ایسے لگتا ہے خود سے الگ کیا ہوا ہے کہ آپ مت آئیں اور چیزیں نہ کریں. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ نہیں, رشید گوڈیل کا جو موجودہ اوور آل کنڈکٹ ہے وہ ان کا اپنا اختیار کیا ہوا ہے اور ہم نے اس کی اجازت دی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا اور اس کے بعد وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ چونکہ ایک ایم کیو ایم کی طرف سے ان کو نمائندگی ملی ہے تو وہ اس نمائندگی کی حد تک ایم این اے ہے اور وہ اسمبلی میں آتے ہیں اور زیادہ اسلام آباد میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہیں. کراچی میرے خیال میں شاذ و نادر ہی وہ آئے ہیں اس سانحے کے بعد جب سے وہ باہر گئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ آئیں اور یہاں ہمارے ساتھ کام کریں. تو انہوں نے کہا کہ فی الحال مجھے تھوڑا سا وقت دیں, میں ابھی اسلام آباد میں اپنے آپ کو تھوڑا سا میں ریہیبلیٹیٹ کر رہا ہوں, اس سانحے کے شوق سے, صدمے سے اپنے آپ کو باہر نکال رہا ہوں. میری فیملی, میرے رشتہ داروں کا, میرے عزیزوں کا مجھ پر پریشر ہے, تو مجھے آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کرنے دیں. اور یہ ہماری اور حیدر عباس رضوی صاحب جو کہ مطلب پاکستان میں نہیں ہیں, ان کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو آپ کیوں رابطہ نہیں کر رہے ان کے ساتھ؟ نہیں, ہمارا رابطہ ہے حیدر عباس رضوی صاحب سے. اچھا, میرا بھی ہے, عامر خان بھائی کا بھی ہے, ہمارے دوسرے ساتھیوں کا بھی ہے, اور مسلسل 23 اگست کے بعد ہے. انہوں نے بھی آنے کا ایک ٹائم رکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہماری گفتگو یہ بات ہوئی ہے, امید ہے کہ وہ بھی بہت جلد ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے درمیان ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. حیدر عباس اور وہ متحدہ پاکستان کو جوائن کریں گے یا کوئی دوسری طرف بھی ان کا جانے کا ارادہ ہو سکتا ہے؟ متحدہ پاکستان کو جوائن کیوں کریں؟ متحدہ پاکستان میں ہے اور متحدہ پاکستان ہی کے ساتھ کام کریں گے اور متحدہ پاکستان ہی کا کام کریں گے حیدر عباس رضوی. اچھا, یہ تو اچھی خبر ہو گئی. میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بھی بریکنگ نیوز ہی ہے کہ وہ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہی کام کریں گے. لیکن ابھی جو -1 کی بات ہم بڑے عرصے سے کرتے تھے, الطاف یا -1, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کار فرما ہو گیا ہے؟ مطلب ان کے بغیر پارٹی چل سکتی ہے اب؟ یہ خواہش میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے سے بہت سارے لوگوں کی تھی اور وہ اسے ان نیچرل وے میں کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے 23 اگست کو جو کچھ کیا وہ از خود کیا, انڈیجنس ہے, حادثاتی طور پر ہوا, نیچرلی ہوا. تو وہی چیز فنکشنلی ہو سکتی ہے, ممکن جو کہ اندر سے ہو, از خود ہو اور انڈیجنسلی ہو. تو بالکل ہم نے کہا ہے کہ ہم لندن سے ہم نے اپنے تعلقات قطع کر دیے ہیں, مکمل طور پر ختم کر دیے ہیں. تو میرے خیال میں ہم نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا. ہم نے اپنے کسی کارکن کو بھی یہ نہیں کہا جی نہیں ہمارے رابطے ہیں اور ہم صرف یہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں, ہم نے تو صاف ان کو بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ اب بھی عقیدت میں, احترام میں, ہم کسی کے دل کو ہم کوئی ایکس رے نہیں کر رہے, ایم آر آئی نہیں کر رہے کہ ہم دل سے کسی کو نکال دیں. دیکھیں, بانی تحریک کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے, ایک نظریہ دینا, ایک اتنے سالوں تک ایک پارٹی کو چلانا. اب یہ میری تہذیب نہیں ہے کہ اس وقت کے سارے فیصلوں کو میں کہہ دوں کہ غلط اگر ہوئے تو وہ سارا ملبہ ان پہ ڈال کے میں اپنی جان بچا لوں. یہ بہت, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے, یہ ہماری تہذیب ہی نہیں ہے. ہاں, ہم اس کی یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں جو سیاسی فیصلے تھے
اس وقت بھی بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، لیکن جب اکثریت یا ایک آؤٹ آف ریسپیکٹ جو سبمیشن تھی بانی تحریک کے لیے، جب ان کا ویٹو ووٹ آ جاتا تھا تو وہ بات ہو جاتی تھی. صحیح. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس پر اعتراض نہیں کرتے تھے، اختلاف نہیں کرتے تھے، اپنی رائے نہیں دیتے تھے. ایسا نہیں ہے، رائے دیتے تھے. مطلب اب مائنس الطاف یہ پارٹی چل رہی ہے، چل سکتی ہے اور چلتی رہے گی. یہ وہ میسج ہے جو کہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے پچھلے 5 مہینے کے اندر. شاید کیا یہی ہم کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہی سب سے بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے پچھلے 5 مہینے میں؟ آپ جو بھی کہیں، جو بھی تجزیہ کریں، تبصرہ کریں، ہم فنکشنلی یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی سے لے کر ایک 30 دسمبر کا وہ جلسہ جس میں لوگ چارجڈ تھے، الیکٹریفائڈ تھے. دیکھیں لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک ایک ووٹر کا بھی خون اور پسینہ شامل ہے، اس کی محنت بھی شامل ہے. جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اتنا آرگنائزڈ اور اتنا یونائٹڈ ووٹ بینک اور ایک سیاسی عمل کسی اور کا نہیں ہے، تو یہ لوگ اس میں پرائیڈ لیتے ہیں. ایم کیو ایم لوگوں کی پرائیڈ ہے. ٹھیک. تو لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا ایم کیو ایم کے ساتھ ایک رومانس ہے، اور ان کا احساس محرومی، بیگانگی، احساس عدم تحفظ، اس کی حل کی ضمانت اگر کوئی ہے تو ان کی یونٹی، اور یونٹی کی ضمانت ہے تو ایک پلیٹ فارم ہے اور وہ ایم کیو ایم ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں. میں آپ بالکل یہ اگر یہ ضمانت ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ آپ کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی چانس نکل سکتا ہے. میں ایک بریک لوں گی ڈاکٹر صاحب. یہ سوال میں نے بریک کے بعد آپ سے ضرور پوچھنا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد مردم شماری کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی عسکری قیادت آئی ہے اس کے ساتھ متحدہ کے رابطے یا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ کیسا وہ ہو سکتا ہے یا نہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم کراچی کے مینڈیٹ اور ووٹ بینک کی بات کر رہے تھے. اسی میں سینسس کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ مردم شماری کا اعلان ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ بڑے کرٹیکل قسم کے سٹیٹمنٹس دیے ہیں مردم شماری کے حوالے سے، اور آپ نے یہ کہا کہ ایک دفعہ پھر یہ کوشش نہ کی جائے کہ ہماری تعداد کم ہے. کس قسم کا خوف ہے آپ کو، کیونکہ کراچی بہت حساس بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے؟ اسما میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے استحکام کے لیے ایک تو مردم شماری باقاعدگی سے ہونی چاہیے، ہر 10 سال میں ہونی چاہیے. اس کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے کہ یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے. اور اگر یہ 8 سال کا التوا ہوا تو ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے یہ سوال لے کر کے یہ بھی رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے کہ 8 سال کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے تاخیر کی گئی اور کس کو نقصان دینے کے لیے کی گئی ہے. اور اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ 3500 3,500 نئے بلاک 4 سالوں میں آسمان سے اتارے گئے، زمین سے نکالے گئے. سندھ میں پہلے 35,000 تھے، اب 38,500 ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اربنائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ آبادی کا دباؤ شہروں پہ زیادہ ہوتا ہے، دیہی علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے. 3,500 نئے بلاکس میں سے اربن ایریاز میں صرف 1,000 بلاکس کا اضافہ ہوا. دیہی علاقوں میں ایسا کیا آبادی کا، مکانوں کا، ہاؤسنگ اسکیم کا، تعمیرات کا ایسا کام ہوا کہ وہاں 2,500 بلاکس بن گئے اور اربن ایریاز میں صرف 1,000 بلاکس بنے. ہاؤس کاؤنٹ کے اعتبار سے 2008-2012 میں اربن پاپولیشن، اربن ہاؤس کاؤنٹ 53% تھا، رورل 47% تھا. یہ 3500 بلاکس کو لے کر وہ جو ایج مل رہا تھا، پہلی بار شہروں کو جن کے اوپر آبادی کا بھی دباؤ ہے، جن کو ڈیولپمنٹ جو فنڈز کی الوکیشن بھی نہیں ہے، ٹیکس کا دباؤ بھی 60-70% جو وفاقی ریونیو ہے وہ کراچی سے ٹیکسز جاتے ہیں، 90% صوبے کے کراچی سے جاتے ہیں. اور اس کے جواب میں اس کے بدلے ملتا کیا ہے؟ اچھا ریپرزنٹیشن 80 ایم پی ایز اور 40 ایم این ایز کی سیٹیں صرف کراچی کی ہونی چاہیے جو آج آبادی ہے. جو پروجیکشن لگائے ہیں فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور سینسس کمیشن نے، آپ 51 سے لے کر 72 61 72 81 98 یہ سارا ایک ایکسکلوزیو پروگرام کریں مردم شماری پر. بالکل. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ
کہ یہ پاکستان کی وحدت، مضبوطی، استحکام کے خلاف کام ہو رہا ہے اگر کسی کی آبادی کو بڑھا کر بتایا جائے گا، کسی کی مگر آبادی کو کم کر آپ کو یہ خدشہ اور خطرہ کیوں ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بڑھایا جائے گا، یہ کم کیا جائے گا؟ کیونکہ بلوچستان میں تو ایک اور طرح کی ہے کہ وہاں پہ افغان مہاجرین کو رجسٹر نہ کیا جائے، نیشنلسٹ پارٹیز احتجاج کر رہی ہیں، سپریم کورٹ جا رہی ہیں۔ سندھ کے جو سندھی بولنے والے ہیں اور اردو بولنے والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد کم نہ ہو، تو کیا کس سے خدشہ ہے آپ کو؟ ایسا کیوں ہوگا اب کی بار، اگر آپ کہہ رہے ہیں پہلے ہوا ہے تو؟ اب کی بار نہیں، میں تو 98 کی مردم شماری میں آپ کو ثابت کر دوں، 72 میں مردم شماری کیا ہوئی تھی، یعنی اتنی پاپولیشن 10 سال میں بڑھ رہی ہے، پھر اگلے 10 سال میں اتنی نہیں بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب تو ہمارے سامنے یہ سارے اعداد و شمار اس قدر جھوٹے رکھے گئے ہیں کہ فرٹیلیٹی کراچی کی جو پیداوار، پاکستان کی جو پیداواری قوت یا صلاحیت ہے، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ 10 سالوں میں اتنی ہو رہی، ناقابل فہم۔ یہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں اس پورے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک الگ پروگرام کریں۔ خدشہ یہ کہ 3500 بلاک آئے نا نئے، یہ 3500 بلاک میں 2500 دہی کیسے آ گئے، 1000 کیسے آ گئے، اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ پوچھے، ہم نہیں کہہ رہے اسٹے کریں، ہم تو چاہتے ہیں مردم شماری اب ہو جانی چاہیے، اور انشاءاللہ شفاف اور ایمانداری کے ساتھ اگر آپ بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، مطلب آپ بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور نیشنلسٹ پارٹیز بھی جا رہی ہیں، تو اس کا آپ سب مل کے بھی جا سکتے ہیں، کیا اس کا بھی کوئی چانس موجود ہے؟ دیکھیں دونوں کی الگ الگ میں سمجھتا ہوں پریمائس اور مسائل ہیں، ہمارے اپنے یہاں کے جو سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل ہیں جس میں بلا وجہ ہمیں زبردستی سندھ کے دہی، معصوم بے گناہ جو سندھ کے سندھی بولنے والے ہمارے سندھی بھائی ہیں، وہاں کے نوجوان، ان سے یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، یہ مردم شماری میں اضافہ اور کمی کر کے، جو نشستیں ہیں اس میں کمی اور جو ہے وہ اضافہ کر کے، اور یہ فنڈز کی ایلوکیشن میں یہ امتیاز اور ناانصافی کر کے، نوکریوں میں ناانصافی اور امتیاز کر کے، گویا کہ ہم عام اردو سندھی بولنے والا جو سندھی ہے، ہم اردو بولنے والے سندھی ہیں، ہم کوئی فرق نہیں سمجھتے، لیکن یہ وڈیرے جاگیردار اپنی اجارہ داری کو، اپنی یہ جو جعلی ان کو اکثریت حاصل ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ جو مینیپولیشن کرے۔ جسٹس وجی الدین صدیقی کا ایک کالم آیا ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل صوبائی حکومت کی غیر معمولی دلچسپی سینسس میں، ظاہر ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب میں آخر میں بھی ابھی آپ کو پتا ہے کہ گورنر کا بھی کی تعیناتی ہوئی ہے زبیر صاحب کی، آپ سے کوئی مشورہ، ظاہر ہے سندھ کی آپ بڑی جماعت ہیں، کراچی کی بڑی جماعت ہے، آپ سے کوئی مشورہ ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے اردو بولنے والے، اور وہ خود بھی اردو بولنے والے ہیں، ان کو ہی لگایا جاتا رہا ہے گورنر، تو کیا پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب اور ان کی وفاقی حکومت گزشتہ 3 سالوں میں جس طرح انہوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا کراچی اور سندھ کے مسائل پر اور سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل پر، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اور وہ پتہ نہیں اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، بالکل لا تعلق ہی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ ایک تو ہم نے انہیں احساس دلایا کہ بھائی گورنر 14 سال تک ہمارا نامینیٹ کیا ہوا گورنر یہاں رہا ہے، اور روایتی طور پر ایک اردو بولنے والا گورنر کراچی اور سندھ کے شہروں سے تعلق رکھنے والا یہاں نامزد ہوتا ہے، ہم سے مشورہ کریں۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے۔ پھر ان کے ہاں چونکہ ان کو جلدی تھی، فیصلہ انہوں نے کر لیا، تو 6 گھنٹے پہلے مجھے فون آیا اسحاق ڈار صاحب کا، انہوں نے کہا ہم آپ کو اعتماد میں لے رہے ہیں اور کمفرٹ لیول دے رہے ہیں کہ گورنر ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ آپ کے ساتھ بنائیں گے، اور جو آپ کے مسائل ہیں آپ اعتماد کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور یہ نام ہے، اس کو آپ کسی طرح جو ہے وہ آپ ایکسیپٹ کر لیں۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ہم نے مبارکباد دی۔ زبیر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، ان کی اپنی ذاتی جو خوبیاں ہیں، جو ان کی جو معلومات ہیں، یا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے باشعور اور بہت سمجھدار اور بڑی فہم و فراست رکھنے والے آپ خوش آمدید کہیں گے ان کو سندھ میں، مطلب ایز گورنر آپ ان کو خوش آمدید کہیں گے کہ، اور وہ ایک اچھا ان کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ؟ میں ان کو خوش آمدید کہوں گا، لیکن اپنے اس رائٹ سے دستبردار نہیں ہوگا جو سندھ کے شہروں کا ہے کہ ہم سے مشاورت ہونی چاہیے۔ تو ایسا نہیں کہ یہ روایت پڑ جائے اور بالا یہ فیصلے آئندہ بھی ہو جائیں، یہ اس طرح فیصلے نہیں ہونی چاہیے، بہت شکریہ کا طریقہ غلط۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے بہت سے موضوع